बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 12 मंतक़तुल बुरूज में 7 सितारे बहुत ही अहम हैं और इसके अलावा जो हमारी परछाई है सूरज की राहु केतु, ये भी जनाब बहुत ही अहम सितारों से जैसे इसके नज़रात होते हैं। जो ये सितारे नहीं हैं लेकिन इसकी जो परछाई है बहुत ही ये भी अच्छे बुरे असरात देती है, बुरे ही असरात देती है। लोग राहु केतु से क्योंकि ये मुकाबल चल रहे होते हैं और 12 बुर्जों में जनाब इसे इन्हें कहीं चैन नहीं मिलता। जहाँ जाते हैं ये ख़राबियाँ, तबाहियाँ, बर्बादियाँ, फ्रस्ट्रेशंस और नुकसान ही देते रहते हैं। और आज एक खुशबख्ती है आसमानी काउंसिल पे कि ये राहु केतु आजकल ये बुर्जे राहु बुर्जे सौर में आ चुका है और ये पूरा 2021 में यहाँ पे रहेगा। और केतु भी जनाब यहाँ पे इसकी आमद हो चुकी है और अभी हाल ही में ही आए हैं। तो इन सितारों को यहाँ पे शर्फ की क़ुव्वत हासिल होती है। तो हम यानी 12 बुर्जों में यके बाद दीगरे देखते हैं कि इनके असरात कैसे होंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बुर्ज अमल वालों के लिए कि हमेशा ख़राबी देने वाले सितारे राहु केतु उन पे कैसे असरात डालेंगे। 2020 के आखिरी 2 महीने और फिर 2021 पूरा साल अभी पड़ा हुआ है। तो राहु आपके जायचे के शमसी जायचे के दूसरे घर में है और यहाँ पे ये शरफ़ का है। दूसरा घर आमदन ख़ानदन में इजाफे का मालिक है और खुश खुराकी का मालिक है। तो जनाब खुश खुराकी, खुश लिबासी और दावतों में जनाब आमदोरफ्त और ज़राए आमदन में आपका इजाफ़ा होगा और फैमिली में इजाफ़ा होगा। तो यूँ यहाँ पे राहु की पोजीशन बड़ी अच्छी है। लेकिन इसके बदले मुकाबल जो केतु जनाब है ये जायचे के आ गया 8वें घर में। हर जायचे के 6, 8, 12 घर ख़राब होते हैं। तो यहाँ शरफ़ याफ्ता होने के बावजूद भी ये वो सआदत नहीं दे पा रहा जो इसे देनी चाहिए थी। ये आपका पैसा दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी शरीक हयात, शरीक कार, उन्हें आपसे फ़ायदा होगा। और आपके जो विरासती मसले हैं उनमें आपके जो दीगर शरीक कार हैं, बहन भाई, उन्हें आपसे फ़ायदा पहुँच सकता है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि उन्हें आप फ़ायदा खुशदिली से दें तो परवरदिगार आपको किसी और तरीके से अता कर देगा। और ये घर जनाब ये ज़िंदगी के इख्तिताम का घर भी शुमार होता है। जो ऐसे जो लोग हैं जिनकी सेहत ख़ास तौर पे मुतासर ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी सदका और खैरात ढेर सारा दें। और जो कदीम एस्ट्रोलॉजी है, राहु केतु जनाबी ड्रैगन है, इज़्ज़ा है। तो इसके लिए कौम कतमीर को सदका डालना भी बड़ा ज़बरदस्त है। और कौम कतमीर जनाब आप हैरान होंगे कि ये कौन सी कौम है। तो कुरान पाक में एक सूरह काफ है, असहाब काफ के कुत्ते का नाम कतमीर है। तो आप मंगल के दिन या हफ्ते के दिन उन्हें आप सदका डाल सकते हैं। ये भी इसका बेहतरीन सदका है। इसके अलावा बुज़ुर्ग लोगों की खिदमत करें तो इस ख़राबी से आप किसी हद तक महफूज हो जाएंगे। अब जनाब आते हैं बुर्ज सौर की तरफ। तो क्या ही बात है जनाब बुर्ज सौर वालों की और बुर्ज वालों की कि जनाब राहु आके हमेशा ख़राबी देने वाला सितारा उनके सर पे आके बैठ गया है, पहले घर में आ गया है। और मुकाबल जनाब उनकी जो लाइफ पार्टनर शरीक हयात हैं उनके पास लोगों से ताल्लुक़ात का जो सितारा है वहाँ पे आके जनाब केतु तशरीफ़ फरमाया। तो शरफ़ याफ्ता राहु यहाँ पे पूरा साल आने वाले 2021 में आपको इज़्ज़त तौक़ीर से नवाजेगा। आपका मनसब बढ़ेगा, आपके जाहो जलाल में इजाफ़ा होगा। आप महसूस करेंगे कि वो लोग जो पहले आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, चूँकि ये सितारे केतु और राहु ख़ास तौर पे ये सियासत के भी सितारे हैं और अजीब व गरीब तरीके से ये अपने असरात देते हैं। तो ख़ास तौर पे सियासी लोगों को भी इन लोगों से फ़ायदा होगा। बाज़ लोग अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करेंगे। बहरहाल ये एक सियासी प्रोग्राम हो जाता है, हम इसे उस की हद तक अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ज़ाती तौर पे बुर्ज
سور والوں کے لیے جناب یہ بہت ہی خوشکن سال ہے کہ عزت توقیر میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، ان کی ذہانت بڑھ رہی ہے، ان کی شخصیت کی سحر انگیزی سے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، چونکہ آپ کا مالک ستارہ زورہ ہے، یہ خوبصورتی اور حسن و زیبائش کا ستارہ ہے۔ اور کیتو جناب آپ کے سامنے بیٹھا تو لائف پارٹنر سے اور دوسرے لوگوں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں برج جوزہ، تیسرے برج کی طرف آتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ جوزہ والوں کے لیے اچھا، جوزہ والوں کی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ 6.5 نہیں لگتی، کیونکہ ان کا جو فعلی برج ہے 6، 8، 12، وہ بہرحال کوئی ستارہ ان کا فعلی منحوس نہیں ہوتا، اس لیے جوزہ والے کہیں نہ کہیں سے یہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن آج جناب یہ آ کے پھنس گئے ہیں کہ راہو کیتو ان کے آ گیا ہے، راہو 12ویں گھر میں اور کیتو جناب 6ٹھے گھر میں آ گیا ہے۔ تو علم نجوم کا آسان سا کلیہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ذائچے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں تو جناب راہو آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور کیتو جناب آپ کے 6ٹھے گھر میں آ گیا ہے۔ 6ٹھا گھر خرابی صحت، مسائل، پریشانیاں، مقدمہ بازی، لیٹیگیشن اور عجیب و غریب قسم کی پریشانیوں سے منسوب ہے۔ اور جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں، آپ کو خاص طور پہ اپنی 2021 میں اپنی صحت کا 2020 اور 21 میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم ہے صحت کے معاملات، اور جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں انہیں اپنے فرائض ذمہ داری سے انجام دینا چاہیے۔ ان کی جناب شکایت ہونے سے ان کی تنزلی کا اندیشہ ہے، اور تحریر اور تحریک میں لکھنے پڑھنے میں، دستخط کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیں۔ آپ سے کوئی ایسی تحریری طور پہ بھی خدا نخواستہ غلطی پہ ہو سکتی ہے کہ کسی اور کا الزام آپ کے سر پہ آ جائے، اور پھر جناب آج کل نیب بڑا سرگرم ہے، تو پھر جناب ایسا نہ ہو کہ کسی ادارے کی کسی اور ادارے کی بھی آپ کو خدا نخواستہ یا اپنے آفس کے میں خواہ شرمندگی کا اپنے افسران بالا کے سامنے مظاہرہ شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو احتیاط ہی بہتر ہے۔ اب جناب راہو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب جا کے ذائچے کے 12ویں گھر میں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اچھی ہے کہ یہ گھر روحانیت کا گھر ہے، چلہ کشی کا گھر ہے، بیرون ملک امیگریشن کا یہ گھر ہے۔ اگر آپ امیگریشن کے خواہاں ہیں یا کوئی عمل یا ریاضت کرنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سعادتیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں۔ البتہ جناب نظر بندی اور ہسپتالوں کے سے دوستی ہو جانا، ڈاکٹر سے دوستی ہو جانا، اور جو خفیہ دشمن ہیں آپ کے، وہ اپنے بد ارادے کے تحت آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ تو بہترین عمل ہے کہ آپ سورہ کوثر جو ہے 27 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ کے اپنے لیے دعائیں کرنا معمول بنا لیں، تاکہ آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور صدقہ خیرات پورا آپ بہت دیں۔ آپ جوزہ والے اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ تھوڑی جلد بازی کرتے ہیں تو لوگ انہیں بڑا ہوشیار بھی سمجھتے ہیں، انہیں چلاک بھی سمجھتے ہیں۔ چلاک ہوشیار ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر کسی کو آدمی نقصان دے یا کسی کی عزت میں کی سبکی کرنے کی کوشش کرے اسے، تو یہ ایک بری بات ہے۔ تو جوزہ والوں کو چاہیے کہ کسی کی دل شکنی سے وہ اعتراض کریں اور محبت سے پیش آئیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے برج کی طرف، جو جناب یہ 12 منتقل برج کا یہ چوتھا برج ہے، اور یہ بڑا ہی پیارا زبردست برج ہے۔ اور اس برج کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ماں جیسی سعادت دینے والا برج ہے، سب کا خیال رکھنے والا، سیکریفائز کرنے والا ہے۔ تو جب یہ دوسروں کا خیال کر رہا ہوتا ہے تو لوگ بعض اوقات برج سرطان والوں کو یا تو بیوقوف سمجھتے ہیں، یا پھر جناب ان سے فائدہ کام اٹھا کے ان کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے، اور وہ بھی بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں کسی نہ کسی اور طریقے سے نواز دیتا ہے۔ تو ان کے جناب راہو کیتو، جناب راہو ان کے ذائچے کے جناب 11ویں گھر میں آ گیا ہے، اور کیتو جناب ان کے آ گیا ہے 5ویں گھر میں۔ 5ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے محبت سے، انعامات سے، اولاد سے، اور شعور سے، اور زائد بغیر محنت کے دولت بھی انعامات جو بغیر محنت سے ملتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ کسی لاٹریز میں
یا کسی ایسی انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں تو جناب پھر یہ کسی بڑے جیک پاٹ ملنے کے لیے آپ کو پیشگوئی دی جاتی ہے، آپ کو جناب پیشگوئی مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ کی جو ذہانت ہے کام آئے گی، اور آپ اگر اچھی نیت رکھیں گے جب آپ کے پاس اضافی انعامی دولت ہے تو پھر خلق خدا پہ بھی مہربانی کرو مہربانی تو اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ، اور آپ اگر اچھے طریقے سے اچھا عمل کریں گے تو آپ کو اپنے اولاد انعام اور محبت کا سکھ ملے گا۔ اگر آپ اس جوان سال ہیں اور شادی کے خواہاں ہیں تو پھر جناب شادی کو جناب محبت کے بعد فوراً کر لیں، ورنہ یہ محبت پھر کچھ عرصے کے بعد یہ خدا نخواستہ ختم بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جو عقد ثانی کرنے والے جو جوزبی ہیں، جوزہ والے پتہ نہیں دو شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی شادی کی تھی۔ اب میری بات سے حیران ہو کہ ایک شادی سے مراد ہے کہ ملکۃ العرب، عرب کی جو عرب پتی خاتون تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے اپنا رشتہ بھیجا اللہ کے رسول کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو نکاح خواہ جب ویلنگ ہوتی ہے، جب رشتہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو لڑکی والوں سے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے لڑکا قبول ہے کہ نہیں۔ یہ سنت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اللہ کے رسول نے اس رشتے کو قبول کیا تو لڑکا قبول کرتا ہے۔ تو یہ جناب جو دوسری شادی کرنے والے بھی لوگ ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کی پہلی شادی ختم ہو گئی ہے تو فوری طور پہ جناب اگر کوئی رشتہ ہو تو اسے کر لیں تاکہ ان کا رزق پھلے پھولے، کیونکہ دوسری بیوی بھی خوش بخت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پہلی شادی کرنے والے بھی خوش بختی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اس سال اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو بڑی جناب خوش بخت قسم کی اولاد آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد راہو دیکھتے ہیں تو جناب یہ بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر میں، ایک تو یہ 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے انعام کے گھر کو، اور 11واں گھر خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے۔ آپ کی درینہ خواہشات 2020 اور 21 میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ 2020 سے مراد ہے کہ جو باقی یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ باب میں آپ کی وسعت ہوگی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں اور نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں، اور آپ سیلفش قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو یعنی ایک دائرے میں لے آئیں۔ بہرحال آپ جو بھی اقدام کریں گے پروردگار اس میں آپ کو آسانیاں اور خوش بختیاں عطا کرے گا۔ یہ برج سرطان کی ہم گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں، تو برج سرطان والوں کے لیے یہ بہت ہی خوش بختی کا سال ہے۔ اس خوش بختی کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، اور اللہ کا ذکر اذکار بھی کرتے رہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اب ہم 5ویں برج کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو 5واں برج رائل زوڈیک سے کہتے ہیں ہم، برج اسد۔ یہ شیر ہے آسمان پہ، اور اس کا حاکم ستارہ چونکہ شمس ہے، یہ ویسے ہی برج اسد والے شانہ جاؤ جلال کے مالک ہوتے ہیں۔ اور راہو جناب ان کے زائچے کے 10ویں گھر میں آ گیا ہے۔ 10واں گھر کسی بھی زائچے کا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ گھر مانا جاتا ہے، اسے متعد السما کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل جو 4تھا گھر ہے متعد الارض، یہ جناب زمین جائیداد پراپرٹی کا گھر ہے۔ تو برج اسد والے اگر زمین جائیداد پراپرٹی خریدنے کی درینہ خواہش رکھتے ہیں تو یقیناً انہیں 2020-21 میں زمین جائیداد پراپرٹی کا سکھ ملے گا۔ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں چلے جائیں گے، خاندان میں اضافہ ہوگا، اور خاندان کے مابین آپس میں اتفاق محبت کے معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ اور جو لوگ زراعت سے جن کا تعلق ہے، باغبانی سے جن کا تعلق ہے، جو لوگ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر میں پھل پھول پودے لگانا چاہتے ہیں، ان کے گھر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور گھر میں آ کے وہ سکون پائیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے گھر میں سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی نظر بد جادو ٹونا، تو اپنے گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کے اس کا تلاوت سن کے دعا بھی کریں۔ دم شدہ پانی جو ہے الٹرا ساؤنڈ کا، اسے گھر والوں کو پلائیں، گھر میں سپرے کریں، تو اس عمل سے بھی پروردگار ان کے گھر میں خیر و برکت لے آئے گا۔ لیکن جب پہلے دن تلاوت کریں تو گھر کی چیزوں کی ترتیب بھی چینج کریں۔ اسے ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو پرانی نوسط کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یوں جناب خوشیاں آپ کا مقدر برج اسد والوں کا ہونے جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جنہیں سواری کی خواہش ہے
موٹر سائیکل سے جناب آپ کار پہ آ جائیں گے اور کار سے پھر بڑی کار پہ اور پھر نئی کار پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ سواری کا بھی گھر ہے. تو یوں خوشیاں ہی خوشیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اسی برج اسد کے 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کوئی عزت اور منصب چاہتے ہیں سرکاری طور پہ یا باثر لوگوں سے تعلقات چاہتے ہیں, حکام سے روابط چاہتے ہیں, تو آپ کو ان سے ربط کرنا اب پہلے جیسا مشکل نہیں ہوگا, آسان ہوگا. اور سیاسی لوگوں سے اور بڑے لوگوں سے فائدہ نصیب ہوگا. ان کی عزت اور توقیر بڑھے گی. جن لوگوں کو پروردگار عزت اور توقیر دیتا ہے اور بڑے منصب سے نوازتا ہے, اصل میں ان کی آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم, چونکہ یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے, عام پاکستانی کی جو آواز ہے, ابھی آج کل مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگ رہا ہے. تو دنیا میں لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں, لیکن پاکستانی جو 22 کروڑ عوام ہیں اس میں ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف صاحب, جو آج کل سیاسی طور پہ تنقید اور عتاب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے, یہ خوش قسمت ترین انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی عطا کی. اور عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب انہیں تیسری مرتبہ کرسی ملی تھی تو مدینے بہت عرصہ رہے, جلا وطن رہے, مکے میں ان کا آنا جانا رہا, تو یہ بڑے عاشق رسول تھے. تو کاش انہوں نے اگر اچھے کام کیے ہوتے تو شاید ایک ملک ترقی کی کئی منازل طے کر چکا ہوتا. تو ان کا نشان جناب تھا وہ شیر, اور یہ اسد والوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں, ان کا جو انتخابی نشان تھا شیر. اور جو ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بھی جناب ایک ٹائیگر فورس بنا رکھی ہے. تو بہرحال وہ حکومت ہو, یہ حکومت ہو, عوام کو تو سہولت چاہیے, عوام کو آٹا سستا چاہیے, عوام کو روٹی سستی چاہیے, بجلی کے بل ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ چونکہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, ویسے ہی سر راہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عام پاکستانی کی حیثیت سے بات ہدیہ کر دی. اب ہم بڑھتے ہیں برج سنبلہ کی طرف. تو برج سنبلہ کے تیسرے گھر میں کیتو اور 9ویں گھر میں جناب راہو ہے. تو یہ کیا ہی خوبصورت یہ دونوں گھر ہیں. تیسرا گھر ہمت اور حوصلہ دلانے کا یہ گھر ہے. آپ کے اندر ایک کسی وجہ سے اگر کوئی آپ ہمت اور حوصلہ ہارے ہوئے ہیں تو یہ 2020-21 آپ کو نیا ہمت اور حوصلہ دینے کا سال بن کے طلوع ہو رہا ہے. تیسرے گھر سے منسوب عزیز و کار بہن بھائی پڑوسی بھی ہیں. تو آپ جناب اپنے عزیز و کار سے بھی آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے, پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے. نہ صرف بلکہ ان کی خدمت کا موقع ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دے رکھی ہے کہ آپ اپنے عزیز و کار کے کام آ سکیں تو ضرور ان کے کام آئیں. اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا, یہ نیکی پھلتی پھولتی ہے. اور جناب یہ اندرون ملک سفر کا بھی گھر ہے. ایسے سنبلی افراد جنہوں نے جناب سیر و تفریح کے پروگرام بنا رکھے ہیں. اب دنیا کی ایک تو ٹکٹیں بڑی مہنگی اور ہوٹلنگ بڑی آج کل بند ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, اور آئندہ بھی یہ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے. تو جناب آپ یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو ٹورسٹ مقامات ہیں سیر و سیاحت پہ نکل پڑیں. اور بائی روڈ تو آج کل سڑکیں بڑی خوبصورت بن گئی ہیں. تو سیر و سیاحت کے لیے بھی, تفریح کے لیے بھی بہت ہی ایک عام وقت ہے یہ برج سنبلہ والوں کے لیے. اور 9ویں گھر میں جناب راہو بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہی بات ہے, یہ نصیب یاوری, یہ مشتری جیسے اچھے اثرات دیتا ہے. آپ کا جناب نصیب یاوری کر دے گا. اگر آپ کو اپنی خرابی قسمت کا گلہ ہے, کیونکہ سنبلہ والے ذرا تھوڑے سنجیدہ اور سینسٹیو سے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کا نصیب یاوری کرنے جناب جا رہا ہے 2020 اور 21 میں آپ کا نصیب یاوری کر دے گا. اور کاروباری اغراض و مقاصد سے آپ بیرون ملک سفر بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں. آپ کا کاروبار امپورٹ یا ایکسپورٹ سے وہ بلے پھلے پھولے گا. اور اندرون ملک بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی. قانونی معاملات پہ آپ فتح مندی ہوگی, روحانیت بڑھے گی. اور یہ 9واں گھر باپ سے بھی تعلق رکھتا ہے, اور جن کے بزرگ حیات ہیں, والدین حیات ہیں, باپ دادا, ان سے دعائیں لیں. ان کی دعائیں آپ کو ان شاء اللہ تعالی اس سال
لگیں گی تو یہ جناب بھاگستان کا گھر ہے، نصیب یاوری کا سمجھ لیں، یعنی مقدر جگانے والا یہ جناب راہو ستارہ یہاں پہ آ گیا ہے، اس کا شیڈو آ گیا ہے، یہ ہمیشہ خرابی دیتا ہے لیکن اب یہ آپ کے مقدر جگانے آ گیا، آپ کے بھاگ جگانے آ گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جناب برج میزان کی طرف۔ یہ 12 منطقۃ البروج کا جناب یہ 7واں برج ہے، اور یہ جناب ترازو ہے، تکڑی ہے، اور اس کے دوسرے گھر میں تو جناب کیتو آ گیا ہے، اور 7ویں مقابل 8ویں گھر میں جناب یہ راہو آ گیا ہے۔ کیتو کا یہاں پہ آنا یہ مال و دولت ملنے کی نشانی ہے، آپ کو جائز طریقے سے اور بغیر محنت کے بھی آپ کو دولت مل سکتی ہے، آپ کو لاٹری سے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کا جیک پاٹ لگ سکتا ہے، آپ کے خاندان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ جناب اگر خفیہ طور پہ میزان والے جو کہ بڑے خوش مزاج دل پھینگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ خفیہ طور پہ جناب دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، یا پہلی شادی اگر نہیں ہوئی تو خاندان میں اضافہ، اولاد کا اضافہ، اور بہت ساری سعادتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، خوش خوراکی، خوش لباسی۔ تو یہ بہت ہی سعادتیں جناب برج میزان والوں کو، لبرالوں کو ملنے جا رہی ہیں۔ اب اس کے مقابل جو راہو صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں، تو 8واں گھر جیسے میں نے بتایا کہ ہر ذائچے کا 6-8-12 گھر خراب ہوتے ہیں، تو یہ آپ سے آپ کے لائف پارٹنر کو، آپ کے شریک حیات کو فائدہ پہنچے گا، اور شراکتی معاملات میں بھی آپ کے شریک کار کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ کے جو وراثتی معاملات ہیں، جو انشورنس کے معاملات ہیں، ان سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو لیکن دوسرے آپ سے فائدہ اٹھائیں تو کوئی بات نہیں، کبھی انسان فائدے میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، تو ہر شخص کا ایک اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے، جو مجموعی طور پہ یہ ایک ملا جلا بہتر سال ہے برج میزان والوں کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ تو جناب یہ اس میں عقرب والوں کے لیے، اسکارپیو والوں کے لیے بہت ہی خوش بختی ہے جناب کہ کیتو ان کے آ کے سر پہ پہلے گھر میں بیٹھ گیا آ کے، اور مقابل ان کے راہو ہے، اور یہ دونوں ستارے یہاں پہ شرف یافتہ ہیں۔ 2020-21 میں جناب آپ کی حیثیت اور شخصیت میں اضافہ انشاءاللہ ہوگا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے وہ جناب آپ کو زیادہ پھلے پھولیں گے، اور ایسے لوگ معافی چاہتا ہوں جو ایسے کام کرتے ہیں جو عام طور پہ لوگ پسند نہیں کرتے، تو انہیں خفیہ طریقے سے بھی اس میں فائدہ نصیب ہوگا۔ راہو 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو آپ سے پہلے ملنے سے ایوائڈ کرتے تھے وہ آپ سے ملیں گے، ملاقات کا سلسلہ بڑھے گا، اور شراکتی ازواجی معاملات میں فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگ جن کی شادی میں درینہ رکاوٹ چلی آ رہی ہے، ایسے لڑکے لڑکیوں ان کی شادی بھی انشاءاللہ تعالی رکاوٹیں دور ہوگی۔ صدقہ خیرات بھی دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام خاص طور پہ وہ بیٹیاں یا والدین جن کی بچیاں جوان ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام یا وارث و 707 دفعہ پڑھیں تو اس سے بھی ان کا نصیب کھلے گا۔ تو مجموعی طور پہ جناب عقرب والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی خوش بخت سال ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں برج جناب برج قوس کی طرف، جسے ہم سیکریٹریز کہتے ہیں۔ یہ 12 منطقۃ البروج کا 9واں برج ہے، اور پچھلے پورا سال ستارہ مشتری اس برج میں رہا۔ 19 نومبر 2019 سے لے کے اور 20 نومبر 2020 تک یہاں پہ رہا۔ تو اس نے گزشتہ سال جو آپ کو سعادتیں دی تھیں، راہو کیتو جناب، راہو آپ کے 6ٹھے گھر میں آ گیا اور کیتو چلا گیا آپ کے 12ویں گھر میں۔ میں ہدیہ کر چکا ہوں کہ طالب علم نجوم اور سبھی جانتے ہیں کہ ہر ذائچے کے 6-8-12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ یہ شرف یافتہ دونوں یہ جو شیڈو ہیں، ستارے ہیں، سائے ہیں، یہ جناب 6 اور 12 میں آ گئے ہیں۔ تو 6ٹھا گھر جناب صحت کے مسائل، مقدمہ بازی، لٹیگیشن، قرض اور عجیب قسم کی ناگہانی معاملات کو یہ جنم دیتا ہے۔ تو خاص طور پہ اپنی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔
اگر آپ کی ایج 40 سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر تو جناب آپ اپنا ہر طرح کا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور خاص طور پہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ڈائبٹیز اور جو ملی جلی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں خاص طور پہ بلڈ پریشرز میں ضرور آپ اپنا خیال کریں۔ تو یہ کوئی اچھا شرف یعنی شرف یافتہ ہو کے ستارہ یہاں پہ فیوز بجائے یہ خرابیاں دینے کے، یہ خرابیوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو ایسے میں صدقہ خیرات سے بھی اپنا آپ علاج کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی آسن عمل ہوگا کہ صدقہ خیرات آپ دیتے رہیں۔ اب جناب کیتو صاحب چلیں گے 12ویں گھر میں، تو یہاں پہ یہ شرف یافتہ ہیں، یہ یہاں پہ اچھائی یہ لا سکتے ہیں کہ آپ بیرون ملک اگر حصول امیگریشن کے لیے آپ نے کوشش کر رکھی ہے تو آپ کو باہر جانے کی نوید آ سکتی ہے۔ آپ اگر کچھ چلا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ریاضت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور باقی خرابیاں آپ اپنی صحت کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی دوستی ہسپتال سے یا کسی ڈاکٹر سے آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بار بار پورا سال وقتاً فوقتاً چیک اپ کرانا پڑے گا۔ اور وہ لوگ آپ لاپرواہ ہو کے جن کو بھول چکے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے نیکیاں کی ہیں، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کریں اس کے شر سے محفوظ رہیں، تو مولا کا یہ فرمان یاد رکھیں۔ وہ لوگ جن سے آپ نے ماضی کریم میں نیکیاں کی ہیں ان کے شر سے آپ بچیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اپنی روحانیت کو بڑھائیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور صدقہ خیرات دیں۔ یہی میں برج قوس والوں کو ہدیہ کروں گا، چاہے آپ اپنے خواتین جو ہیں ہاؤس گھر میں رہتی ہیں یا جاب کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو برج قوس سے تعلق رکھنے والے مرد و زن دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ خاص طور پہ اس سال کو احتیاط سے گزاریں۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ برج جدی میں دیکھتے ہیں کہ برج جدی والوں کے لیے راہو کیتو 2020-21 میں اپنا کیا ثمرہ، کیا پھل دینے جا رہے ہیں۔ برج جدی 12 منطقۃ البروج کا 10واں برج ہے اور یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ مانا جاتا ہے۔ اور اس برج جدی میں جناب 11 فروری 2021 یہ ڈیٹ نوٹ کر لیں، 7 ستاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اور پچھلے سال 26 دسمبر 2019 کو 7 ستارے برج قوس میں اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد دنیا میں ایک ریولوشن آیا اور پھر لوگ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن میں چلے گئے۔ یہ برج ایڈمن کا برج ہے، ایڈمنسٹریشن کا برج ہے۔ اب 7 ستارے اس برج میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں 11 فروری 2021، یہ ڈیٹ نوٹ فرما لیں۔ اس کے جو اثرات ہوں گے، یہ جدی خاکی برج ہے، یہ عرضی جو آفات ہیں، حادثات ہیں، اور یہ تقسیم کا گھر ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے جو پروگرام ہمارے سیاسی ان پہ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ دنیا میں کیا ارضیاتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ابھی چونکہ انفرادی طور پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو برج جدی والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کا جو ذاتی ستارہ ہے زحل، یہ 30 سال کے بعد، یا پھر اگر 2.5 سال منفی کریں 29.5 میں، تو 27 سال کے بعد یہ اپنے برج میں جناب آیا ہوا ہے۔ تو برج جدی والوں کی تو جناب موجیں ہیں کہ یہ ان کا لارڈ پلینٹس ان کے اپنے ذاتی گھر میں یہ چل رہا ہے، اور یہ 23 مارچ میرا خیال ہے 2013 مارچ میں نے ڈیٹ دیکھی تھی، مارچ یہ 2023 تک یہاں پہ رہے گا۔ تو میں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا، کیونکہ ذہن میں بہت ساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ابھی فوکس ہے ہمارا برج جدی۔ تو برج جدی والے بہت ہی خوش قسمت ہیں 12 منطقۃ البروج میں کہ ان کا لارڈ پلینٹس جدی اپنے گھر میں آیا ہوا ہے۔ یہ عروج و زوال کا ستارہ ہے، یہ خوش بختیاں لے کے آتا ہے، اور قدرت ان پہ مزید مہربان یہ ہوئی ہے کہ راہو کیتو جناب ان کے جناب راہو 5ویں میں اور کیتو جناب ان کے یہ چلا گیا 11ویں گھر میں۔ یہ 2 اچھے گھر ہیں، جدی سے 5واں گھر ہے سور، اور یہاں پہ راہو کو شرف ہے۔ راہو جناب یہاں پہ ستارہ مشتری جیسی خوش بختی دیتا ہے، گرو ستارے جیسی خوش بختی دیتا ہے۔ آپ کو اولاد کا سکھ، صاحب اولاد جو لوگ ہیں انہیں اپنی اولاد سے سکھ ملے گا، اور جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں اللہ پاک نے اولاد
عطا کرے گا، اور جو اولاد نرینہ کا متمنی اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جو آپ کے ہاں جناب ٹوئنز بچوں کی ولادت ہو، تو یہ بہت ہی خوش بختیاں سمیٹے ہوئے راہو 5ویں گھر میں طلوع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انعام اور محبت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ لوگ جدی والے جو لاٹریز کھیلتے ہیں، انٹرنیشنل لاٹریز کھیلتے ہیں، بعید از قیاس نہیں کہ 2020-21 میں ان کا کوئی بڑا جیک پاٹ لگ جائے جناب، اور جب بڑا جیک پاٹ لگے تو پھر آپ اپنے مال میں سے اپنے غربا، اپنے عزیز و قارب کا بھی خیال رکھیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، ممکن ہے کہ ان کے نصیب سے آپ کو یہ دولت مل جائے۔ محبت آپ کی زندگی میں جناب شامل ہو تو فوراً شادی کریں، ورنہ پھر محبت یا آپ سے روٹ جائے گی یا آپ جناب محبت سے روٹ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیر نہیں کریں، کوئی محبت یا منگنی بھی لمبی نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جناب ہم کیتو کی طرف۔ تو کیتو ظاہر کہ 11ویں گھر میں شرف یافتہ بیٹھا ہوا ہے، تو 3 ستارے آپ کو عجیب و غریب طریقے سے سعادت دے رہے ہیں۔ زول اپنے گھر کا مالک ہے، یہ 12 برجوں میں آپ ہی کو یہ سعادت حاصل ہے۔ اور راہو 5ویں اولاد نام محبت کا سکھ دے رہا، اور کیتو جناب یہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حلقہ باب میں وسعت دیتا ہے، نئے دوست زندگی میں آتے ہیں، پرانے بے وفا قسم کے لوگ نکل جاتے ہیں، اور آپ کی دنینہ خواہشات انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی۔ اور انعام بھی کوئی جناب بڑا آپ کو مل سکتا ہے، آپ کی لاٹری یا آپ کا جیک پاٹ لگ سکتا ہے۔ تو یہ جناب بہت ہی اچھا سمرہ ہے برج جدی والوں کے لیے۔ میرا تو جدی والوں کو پیش کی مبارکباد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ شمسی ذائچے ہیں، آپ اگر اپنا انفرادی ذائچہ کسی اسٹرالوجر سے بنوائیں تو وہ آپ کی بہتر خدمت اور رہنمائی اس سے ممکن ہے۔ اب ہم آتے ہیں 11ویں برج، 12 منطقہ برج کا جو 11واں برج ہے، یہ برج دلب جسے ہم ایکویریس کہتے ہیں۔ اس میں جناب ہم دیکھتے ہیں کہ راہو کیتو کہاں ہے۔ راہو جناب ہمیں ملا 4تھے گھر میں، اور کیتو ملا جناب ہمیں 10ویں گھر میں۔ اور 4تھا گھر جناب زمین جائیداد، پراپرٹی، کنوینس، وسعت، باغات، زراعت، اور یہ جناب بہت ہی اس گھر سے کشادہ قسم کی چیزیں منسوب ہیں، سواری سے بھی منسوب ہیں۔ پرانے زمانے میں جناب پنڈت جب ذائچے بناتے تھے تو میں نے ایک دیکھا کہ جناب ایک پنڈت نے ایک ذائچہ بنایا کسی کا، تو اس کے 4تھے گھر میں جناب راہو شرف کا تھا، تو اس نے لکھ دیا کہ جناب آپ کے گھر میں جناب اونٹ ہوں گے، ہاتھی ہوں گے، گھوڑے ہوں گے۔ تو مجھے وہ دیکھ کے بڑی مسرت کا احساس ہوا کہ وہ جو پنڈت وہ لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس پہ اگر کوئی فی زمانہ اسٹرالوجر ہوتا تو لکھتا کہ جناب آپ کے پاس لینڈ کروزر ہوگی، آپ کے پاس جناب BMW ہوگی، اور آپ کے پاس اچھی گاڑیاں ہوں گی۔ بہرحال سواری اسی سے منسوب ہے۔ پرانے وقتوں میں ہاتھی اور گھوڑے اعلیٰ سواری ہوتے تھے، آج کل کے زمانے میں چونکہ زمانہ بدل گیا تو جناب یہ آپ کو اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ سواری دینے کے لیے یہ برج دلب والوں کے لیے راہو نے جناب ڈیرے ڈال لی ہیں۔ اور گھر دلانے آگے آپ کو کرائے کے گھر میں تو ذاتی گھر دلائے گا، اور گھر چھوٹا ہے تو بڑا گھر آپ کا مقدر ہوگا، خاندان میں اضافہ ہوگا، تو خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی، اور آپ گھر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے 2020-21 میں ابھریں گے۔ اب جناب کیتو دیکھتے ہیں تو یہ ذائچے کے 10ویں گھر میں مقابلہ 10واں گھر عزت، توقیر، ایڈمن کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کو عزت اور توقیر ان 2 سالوں میں بے پناہ ملے گی۔ وہ لوگ جو پہلے آپ سے میل ملاقات میں اعتراض کرتے تھے، وہ آپ سے خود ملنے آئیں گے۔ بااثر لوگوں سے آپ کی رسائی، حکام سے تعلقات، اور آپ کی عزت اور سحر انگیزی میں اضافہ ہوگا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو عز و منتشا و ذل و منتشا اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اسے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو عزت اگر دیر سے ملنی ہے تو جلدی مل جائے گی۔ آپ کا ٹرین کا سفر ہوائی جہاز جیسا ہو جائے گا۔ تو برج ہم دلب والوں کو بھی جناب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب بڑھتے ہیں آخری برج، 12 منطقۃ البروج کا جناب یہ آخری برج ہے، اور یہ تکمیل کائنات کا برج ہے، جسے ہم کہتے ہیں برج حوت، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پائسیز۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راہو کیتو جناب کہاں تشریف لے ہیں. تو راہو ہمیں جناب تیسرے گھر میں ملا اور کیتو اس کے مقابل 9ویں گھر میں ملا. یہ دونوں گھر اچھے گھر ہیں. تیسرا گھر ہمت اور حوصلے کا گھر ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا. آپ جس کام کے لیے ایک قدم بڑھیں گے تو قدرت آپ کو 10 قدم 2 قدم 4 قدم 10 قدم کا فائدہ دے گی. ہمت مردہ مدد خدا. آپ کے زندگی کے جو پینڈنگ کام ہیں اسے نپٹائیں, ترقی کی طرف آپ قدم بڑھائیں. پروردگار کرے گا, آپ کی مدد نصرت کرے گا. اور بلکہ میں ایک آپ کی کوئی وظیفہ دیا کر دیتا ہوں. جنگ بدر میں حضرت جبرائیل سید الملائکہ ایک تلوار لے کے آئے تھے مولا کائنات امیر المومنین کے لیے تحفہ دن پروردگار کی طرف سے. اس تلوار کا نام تو ذوالفقار, جسے ذوالفقار حیدری کہتے ہیں. آسمان سے آتی تلوار سب نے دیکھی. جو بدر کے جو اس وقت کے جو غازی اور جو شہید تھے, جنگ لڑتے لڑتے مولا کائنات کی اس سے پہلے کہ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے رسول نے ایک کھجور کی چھڑی اس کے ہاتھ میں دی, وہ موجے سے تلوار بن گئی. اور اس کے بعد لڑتے لڑتے جب مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو مولا علی دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا مجھے بھی کوئی کھجور کی چھڑی دے دیں جو موجے سے تلوار بن جائے. تو مولا نے دیکھتے رہ گئے, لیکن آسمان سے صدا آئی. حضرت جبرائیل ایک شعر پڑھتے آئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں اور علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے. تو وہ تلوار لا کے سرکار کی خدمت میں سید الملائکہ جبرائیل نے پیش کی, اور وہ تلوار اللہ کے رسول نے پھر مولا کائنات کو دی. اور وہ تلوار ایسی زبردست تلوار تھی کہ اس تلوار اس دشمن کو فلدار کرتی تھی جس کی آنے والی نسل میں بھی کسی مسلمان نے پیدا نہیں ہونا ہوتا تھا. یہ اس تلوار کا معجزہ ہے, اور یہ تلوار ایک عجوبہ قسم کی تلوار ہے, اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. کسی نے کیا خوب اس میں آپ کو وظیفہ دیا کرنے جا رہا ہوں برج ہوت والوں کو, کیونکہ آپ کے اندر خلق خدا کی خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے. برج ہوت والوں کو میں ایک وظیفہ مجرب وظیفہ دیا کرنے جا رہا ہوں. یہی وظیفہ ہے جو حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے. تو کسی نے اس میں 2 مصروں کا اضافہ کیا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ اس وظیفے کو, اس شعر کو 110 دفعہ اول آخری اعلیٰ جرا مرتبہ پڑھنا, درود شریف پڑھنا معمول بنا لیں. پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کتنی قوت اور طاقت آپ کو مل جاتی ہے. عزیز و قارب آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کے عزیز و قارب کو, بہن بھائیوں کو بھی ہمت اور حوصلہ ملے گا. پڑوسی بھی آپ سے خوش ہوں گے, اور اندرون ملک کئی خوشگوار سفر بھی آپ کا مقدر ہوں گے, اور سفر وسیلہ ہے ظفر ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ کیتو 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ بہنیں بھی ہماری ایکسپورٹ کرتی ہیں. آج کل تو ایکسپورٹ ٹریڈنگ بڑی جناب نیٹ پہ بھی ہو رہی ہے. خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گارمنٹس کے, بوتیک کے, جیولریز کے, کاسمیٹک کے اور نہ جانے کیا کیا وہ کام آن لائن کر رہی ہوتی ہیں. آج کل عورتیں بھی کسی طریقے سے کم نہیں ہیں مردوں سے. تو مرد حضرات جو کاروبار کرتے ہیں ان کی ٹریڈنگ بہت بڑھ جائے گی, انہیں ان کے ایکسپورٹ کو آرڈر بہت ملیں گے ایکسپورٹ کے. اور اگر جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی امپورٹ کر کے بہت سارا نفع کما سکیں گے. حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی. اور وہ جو لوگ زیادہ نہیں رکھتے, صرف ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ حج کریں یا عمرہ کریں یا پھر زیارت مقدسہ کا سفر کریں, انہیں کربلا اور نجف کی, سامرا کی, بلد کی, مشہد کی, معصومہ قم کے روضے کی زیارت نصیب ہوں, شام کی زیارت نصیب ہوں, تو انہیں روحانی سفر نصیب ہوگا. اور جو لوگ بیرون ملک دنیا گھومنے جانا چاہتے ہیں جناب, ورلڈ ٹور پہ جانا چاہتے ہیں, تو وہ دنیا کے جو بھی حالات ہوں, پوری دنیا اگر نہیں بھی گھومیں گے تو وہ کم از کم ایسی جگہ جا سکیں گے جہاں ان کو جانے کی ان کی دلینہ تمنا ہے. تو یوں سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. کاروباری حضرات کے لیے خاص طور پہ 2020-21 یہ کیتو کے یہاں آنے کی وجہ سے بہت ہی یہ خوش وقت دکھائی دیتے ہیں. تو یوں آج وہ ستارے جو ہمیشہ دکھ دیتے ہیں, وہ ستارے جو ہمیشہ نقصان دیتے ہیں,
وہ ستارے جو ہمیشہ دغا دیتے ہیں، وہ ستارے جو ہمیشہ فریب دیتے ہیں، وہ ستارے جو مکاری کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، راہو کیتو آج وہ جناب قدرت کی مہربانی کی وجہ سے برج ثور اور عقرب میں شرف یافتہ ہیں۔ تو ماں سوائے 3 برجوں کے مجموعی طور پہ یہ 9 برجوں کو یہ فائدہ دے رہے ہیں۔ تو یہ راہو کیتو کا ثمرہ تھا۔ میں اپنی زنجانی جنتری 2021 کی تیاری کر رہا تھا، تو مجھے راہو کیتو کی جو پوزیشن دیکھی تو مجھے اچھا لگا کہ یہ شرف یافتہ ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے یہ 12 منطقۃ البروج کے جو دوست ہیں انہیں یہ فائدہ دینے آ رہے ہیں۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ ہماری جو زنجانی جنتری ہے 2021 کی، یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اور اگر آپ اسٹرالوجی کے بارے میں مزید بہتر سے بہتر رہنمائی پورے سال کی جاننا چاہتے ہیں تو پھر دیر نہ کیجیے گا، یہ کاپی ہارڈ کاپی بازار میں دستیاب ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو نہ ملے تو آپ ہمارے جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں اس پہ آپ اس کا 300 روپے اس کی قیمت ہے، اس پہ آپ جمع کرا کے پتہ بھجوائیں تو ہم ڈاک خرچ خود لگا کے آپ کو رجسٹری کر کے اسے بھجوا دیں گے۔ ڈاک خرچ ہماری طرف سے یہ گفٹ ہوگا۔ اور یہ کاپی بازار میں ہارڈ کاپی دستیاب ہے، 192 صفحے کی یہ جنتری ہے، عمدہ کاغذ ہے، عمدہ پرنٹنگ ہے، لیکن اس کی PDF فائل ابھی مارچ تک دستیاب نہیں ہے۔ اور میں ان بہن بھائیوں سے جنہیں جناب یہ لاک ڈاؤن میں PDF کا ایک نشہ ہو گیا ہمیں بھیجتے ہیں، تو وہ ہمیں کم از کم مارچ تک PDF کے لیے نہ اصرار کریں، بلکہ بازار سے یہ ہارڈ کاپی لے کے پڑھیں، چونکہ یہ ہماری پورے سال کی اس میں کم از کم 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں اس کی تیاری میں۔ اس کا ایک ایک ورگ، ایک ایک صفحہ یہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس پہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ ذاتی طور پہ بھی اور آپ سیاسی طور پہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے سال ناروز ثانی جیسا ایک وقت آیا ہوا تھا، اور اس میں جناب 7 ستاروں میں سے 6 ستارے اپنے گھر میں تھے۔ یہ غالباً 12، 13، 14 سپٹمبر کا وقت تھا۔ تو یہ نقش اسم اعظم کا خیر و برکت کے لیے کلی طور پہ یہ خیر و برکت کا نقش ہے۔ یہ نقش جہاں بھی لگا ہوگا وہاں پہ خیر آنی شروع ہو جائے گی، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس نقش کے اندر ایسی ویوز ہیں اسم اعظم میں۔ یہ صاحب نہج البلاغہ مولا کائنات سے منسوب ہے، اور ایران کے ایک بزرگ آقا حافظیان میں جو میرے والد بزرگوار منجم اعظم الحاج سید نادر حسین شاہ زنجانی کے ہم اثر تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ اور یہ نقش اسم اعظم کا تحفہ دن ہمارے ادارے سے، ادارہ آئینہ قسمت سے، ایک ویب TV سے جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں، آپ تحفہ دن منگوا کے، پتہ بھی بلکہ آ رہا ہے، آپ منگوا کے اپنے گھر میں ڈبل شیشے کا فریم کرا کے لگائیں، جو اس کے دونوں طرف ہی یہ نقش دیا گیا ہے۔ اور یہ بالکل نقش ویسے ہی منوان ہے جیسے ہمیں وراثتاً ملا، اس میں ایک زیر زبر نقطے کا بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اور یہ ادارہ کی طرف سے اور سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش علی اجمیری اور خاندان زنجانیہ عالیہ کی طرف سے، اور ہمارے جو منجم زنجانی برادرز ہیں ان کی طرف سے یہ تحفہ دن ہے۔ اسے منگوائیں اور اس سے فیض یاب پائیں، اور آپ منگوا کے اس سے اپنے دوستوں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نایاب تحفہ ہے جو ستاروں کی سعادت کی وجہ سے آپ کو یہ مل رہا ہے، اور اس کا کوئی ہدیہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی فیس نہیں، یہ ایک نایاب تحفہ ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ اسے منگوانے میں آپ بالکل دیر نہ کریں، آپ بائی ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں، اور ہمارے آفس سے کاشانہ زنجانی کراچی آرام باغ روڈ، اور اس کے بعد کاشانہ زنجانی روڈ D 125 گلبرگ 2 لاہور، اور کاشانہ زنجانی 19 جیلم روڈ راولپنڈی سے بھی یہ نقش آپ تحفہ دن آ کے لے سکتے ہیں۔ تو جناب ہم ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ وہ راہو کیتو جو ہمیشہ دکھ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، وہ قدرت کی مہربانی سے شریف ہے، اور ان کی سعادت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں یہ سید زادہ شاہ زنجانی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی نیک معصوم حاجت ہے، صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کی نیک حاجتیں بھر آئیں، اور پرشوب
قسم کے زمانے میں اللہ پاک آپ کو سکون اور سکھ عطا کرے، نہ صرف اپنا سکھ بلکہ اپنے آل اولاد کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بچوں کا سکھ عطا کرے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو پروردگار اسے شفا عطا کرے، اور اگر کوئی آپ کا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کے خاندان کا پروردگار اس کے درجات کو بلند کرے۔ آپ ہر شب جمعہ ارواح آتی ہیں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے انہیں بلندی درجات کے لیے ہدیہ کیا کریں۔ بلکہ ایک عمل میں نے اب آخری پروگرام کے لمحات ہیں، ایک بزرگ سے میں نے سنا، بلکہ مجھے اچھا لگا، اچھی بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے، تو وہ بیٹھ کے جناب سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ مختلف روایات آئمہ معصومین سے روایت ہیں، وہ ہدیہ کر رہے تھے ان لوگوں کو کہ جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو ہمارے مولانا صاحب بھی آخر میں جب جمعے کی دعا رہی ہوتی ہے، دعا کے بعد ان کے لیے بھی دعا کراتے ہیں کہ جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اچھا عمل آپ بھی اپنا سکتے ہیں۔ آج آپ جو عمل کریں گے یقیناً کل آپ کو اس کا پروردگار سے کئی گنا اجر ملے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی، شاید جانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔